अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके दरमियान लेकर हाज़िर हुए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 19 का सबक यानी कि सबक नंबर 19 आज हम आपके दरमियान लेकर हाज़िर हुए हैं। आज के सबक के अंदर, आज के वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे यगाना चंगेज़ी साहब के बारे में। फिर उसके बाद इनका लिखा हुआ गज़ल जो है, गज़लें यहाँ पे 2 गज़ल, चूँकि आप जान रहे हैं कि ये गज़ल की बहस चल रही है। अभी माक़बल में आपने मिर्ज़ा गालिब साहब के बारे में पढ़ा था, उसके बाद उनकी गज़ल के बारे में आपको पढ़ाया गया था। तो अगले वाले सबक में हम 2 गज़ल जो यहाँ पे ज़िक्र किया गया है यगाना चंगेज़ी साहब का, फिर उसके अगले वाले सबक में इंशाअल्लाह हम उसको पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। कहते हैं कि यगाना चंगेज़ी मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेज़ी 17 अक्टूबर 1884 ईस्वी को पटना सिटी के मोहल्ले मोगलपुरा में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए थे? पटना सिटी के मोहल्ले मोगलपुरा में कौन? यगाना चंगेज़ी पैदा हुए थे। देखिए, आज ना मतलब कहने का अर्थ ये है कि आप एक बात समझ लीजिए यहाँ पे कि आज के दौर में आज के लोगों ने इस चीज़ को बांट दिया है कि उर्दू जो है वो मुसलमानों के लिए है, हिंदी जो है वो हिंदुओं के लिए है। समझ रहे हैं ना? यानी कि जो मुसलमान है वो तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सब चीज़ तो पढ़ ही लेते हैं, लेकिन जो गैर मुस्लिम लोग हैं फ़िलहाल अभी जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो उनका ज़हन में ये तसव्वुर हो चुका है, ये चीज़ें बैठ चुकी है कि हम तो हिंदू हैं, ये उर्दू हमें नहीं पढ़ना चाहिए। समझ रहे ना? तो आप देखेंगे माक़बल वाले दास्तान जब उठाकर देखेंगे 1900 ईस्वी की जब आप तारीख़ उठाकर देखेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बाबू कि जो गैर मुस्लिम लोग जो थे तो उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो अफ़साना निगार बने, शायरी कहने वाले बने, फिर उसके बाद वो उर्दू ही के प्रोफ़ेसर भी बने और उर्दू के अंदर काफ़ी उन्होंने अहम रोल अदा किया। आपको बहुत सारा इतिहास में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसा नाम देखने को मिल जाएगा, लेकिन जब लोगों ने इसको बांटना शुरू कर दिया तो फिर जिसकी वजह से फिर इसकी तालीम जो है और इसका वजूद जो है वह धीरे धीरे कम होता चला गया। समझ रहे ना? तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी बहुत कमी और कोताही है। ये हमारी ही कमी और कोताही की बुनियाद पर क्या है कि इसकी वक़्त जो है घटती ही चली जा रही है। जैसा कि हम इंग्लिश के मुतालिक माक़बल वाले सबक के अंदर भी हम आपको बताए थे, ठीक है ना? जितनी मेहनतें आपको उर्दू पढ़ाने में हम जैसे कि मैं करता हूँ ना, अगर इतनी मेहनतें यानी कि यही समय अगर इंग्लिश या मैथ पढ़ाने पे अगर मैं यही समय ख़र्च करता तो फिर कहीं ना कहीं ये कहा जाता कि इससे ज़्यादा उसके अंदर मकबूलियत और इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा उसके अंदर अपनी एक शनाख्त, अपनी एक पहचान बन जाती। समझ रहे हैं ना? लेकिन बहरहाल सबका नज़रिया अलग अलग होता है। जब ये किताबें यानी कि उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्दी ये किताबें मुकम्मल हो जाएगी। जब इससे हम फारिग हो जाएंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से फिर उसके अंदर भी हमारी पूरी प्लानिंग चल रही है। मतलब समझ लीजिए पूरी तैयारी हो ही चुकी है, बस ये है कि आपके दरमियान लेकर आना है। तो इसके बाद इंशाअल्लाह वही चीज़ें तो अब करनी ही है, लेकिन हमने सोचा कि कम से कम यूट्यूब पे एक मरतबा 9 से लेकर 12 तक तो उर्दू कम से कम तो पढ़ा दिया जाए इस सेशन में, ठीक है ना? फिर आगे साल देखा जाएगा जिस तरह से होगा। आगे साल इस चैनल के माध्यम से डीएलएड की भी तैयारी शुरू कर देंगे, यानी कि डीएलएड का पढ़ाया जाएगा, जो भी सिलेबस होगा उसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना? तो कहते हैं चलिए देखते हैं, ये इसके मुतालिक बातें आई जिसकी वजह से हमने कह दिया कि हम लोग भी गए थे जब पीजी का एग्ज़ाम देने गए थे तो वहाँ पे जो कॉलेज में जो प्रोफेसर सब थे तो वो लोग कहते थे कि आज लोगों ने इसको बांट दिया है
آپ لوگوں سے ہماری درخواست ہے کہ اردو کو زندہ رکھیں اور اس کو جہاں تک ہو سکے اس کو آگے بڑھانے میں جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے آپ کوشش کیجئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی وقت انہوں نے مثال دیا تھا، بہت سارے لوگوں کا نام ذکر کیا تھا، اور آپ پڑھے بھی ہیں، آپ پنڈت رتن ناتھ سرشار صاحب کے بارے میں بھی آپ پڑھیے گا، یہ کوئی مسلم تھوڑی نہ تھے، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو اسی سے آپ کو بات سمجھ میں 10th کلاس کے اندر بھی آپ پڑھے ہوں گے ان کے بارے میں، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں بہرحال اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی، لیکن پڑھیے، تعلیم اور ایجوکیشن جو ہے وہ اپنے اعتبار سے بہت قابل تعریف ہے، ہر تعلیم جو ہے وہ اپنے اعتبار سے قابل تعریف ہے، سمجھ رہے بابو۔ کسی میں آر نہیں لگانا ہے، کسی میں باندھ نہیں باندھنا ہے کہ ہم یہ چیزیں حاصل نہیں کریں گے، یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، سمجھ گئے۔ بہرحال چلیے، متعلق تھوڑی سی باتیں تھی تو ہم نے کہہ دیا۔ دیکھیے جب باتیں آتی ہے تبھی کہی جاتی ہے، ورنہ تو پھر ہم بھی مناسب نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ کا وقت لے، چونکہ آپ لوگ پڑھنے والے بچے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے کہانی سنانا مقصود نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ کو ایک چیزیں تاریخ کی باتیں بتانی ہوتی ہے، تاکہ پھر آپ آگے چل کر آپ بھی کیا ہے اپنے اگلے کو اگر اردو کی تاریخ کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ بھی مثال دے سکیں، سمجھا سکیں ان کو جو اردو کے مخالفین ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال کہتے ہیں مرزا واجد حسین یاس یگانہ چنگیزی 17 اکتوبر 1884 عیسوی کو پٹنہ سٹی کے محلے مغل پورہ میں پیدا ہوئے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں ان کے والد کا نام مرزا غلام حسین عرف مرزا پیارے صاحب تھا۔ تو ان کے والد صاحب کا نام جو تھا مرزا غلام حسین تھا، کیا تھا بابو؟ مرزا غلام حسین تھا، عرف پیارے صاحب تھا۔ جیسا کہ عرف کے اندر آپ جانتے ہیں نام کچھ اور ہوتا ہے اور پھر لوگ آپ کو کسی اور نام سے پکارتے ہیں، اسی کو عرف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابتدائی تعلیم مولانا محمد سعید حسرت کے مدرسے میں اور اس کے بعد محمدن انگلو عربک اسکول پٹنہ سٹی میں ہوئی۔ کن کی تعلیم؟ یگانہ چنگی کی، ٹھیک ہے نا۔ ان کی تعلیم جو ہے وہ شروع میں کہاں ہوئی؟ محمد سعید حسرت کے مدرسے میں، اور اس کے بعد محمدن انگلو عربک اسکول پٹنہ سٹی میں ہوئی۔ کہتے ہیں 1903 عیسوی میں انٹرنس پاس کیا، 1904 عیسوی میں کلکتہ گئے، وہاں کی آب و ہوا راس نہیں آئی۔ جب کلکتہ گئے تو وہاں کی آب و ہوا راس نہیں آئی تو پٹنہ واپس آ گئے، ٹھیک۔ علاج و معالجہ کے لیے 1905 عیسوی میں لکھنؤ گئے اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وہیں پر بسر کیا۔ 1913 عیسوی میں حکیم محمد مرزا محمد شفیع شیرازی کی صاحبزادی کنیز حسین سے ان کی شادی ہوئی، یگانہ چنگیزی کی، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کی شادی ہوئی کن کی؟ مرزا محمد شفیع شیرازی کی صاحبزادی سے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہ ان کی شادی تو ہو گئی، پھر یگانہ نے ذریعہ معاش کے طور پر کچھ دنوں تک اودھ اخبار میں نوکری کی۔ کس کے اندر؟ اودھ اخبار کے اندر نوکری کی انہوں نے کر لیا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں 1923 عیسوی میں یہ ملازمت ختم ہوئی تو ایک مختصر میعاد کے لیے ریلوے میں کلرک رہے۔ یعنی کہ ایک ہوتا نا کبھی کبھی کسی کی جگہ پر کوئی آ جاتا ہے، یا کہ عارضی طور پر جسے کہہ لیجئے عارضی طور پر نوکریاں جو کرنی ہوتی ہے تو کچھ دنوں کے لیے ریلوے کے اندر یہ کلرک رہے، ریلوے کے اندر کام کرتے رہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں 1924 عیسوی میں وہ اٹاوا گئے جہاں اسلامیہ ہائی اسکول میں ملازمت کی۔ 1926 عیسوی میں اصغر گونڈوی اور جگر مرادہ آبادی کے ہمراہ لاہور آئے اور مولانا تاجر نجیب آبادی کے علمی ادارے اردو مرکز سے وابستہ ہو گئے۔ لاہور قیام کے دوران ان کی ملاقاتیں علامہ اقبال سے ہوتی رہی اور لاہور ہی سے پورے ملک میں ان کی ادبی شہرت پھیلی۔ مطلب لاہور میں جب علامہ اقبال سے ان کی ملاقات ہوئی تو پھر اس کے بعد ان کی شہرت پورے ملک میں وہیں سے ہو گئی، سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر ان کی زندگی کے بارے میں بتائی جا رہی ہے، کوئی
ایسا نہیں ہے کوئی منطق یا ہے کہ کوئی سائنس وغیرہ کا کوئی فارمولہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیزیں نہیں ہے جو بھاری ہے، ٹھیک ہے نا. ان کی زندگی کے بارے میں بتایا جا رہا تو ٹھیک ہے نا. بہت آسان چیزیں ہیں، بس آپ دھیان دے کے پڑھنا ہے آپ کو. اور اس کے بعد آبجیکٹیو سبجیکٹیو جب آئے گا آپ کے درمیان، آبجیکٹیو میں تو آپ اتنا سمجھ لیجئے گا پورے چیپٹر ہی کو ایسا لگے گا کہ بالکل آپ کے درمیان کھلا بالکل آئینہ کی طرح دکھے گا چیپٹر، ٹھیک ہے نا. جب آبجیکٹیو، چونکہ آبجیکٹیو اس کے اندر شاید ہی کوئی چیز بچ جائے جو نظروں سے گزرے اب بچ جائے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ جب آبجیکٹیو تیار ہو رہا ہے، یعنی کہ ابھی بہت کچھ چیپٹرز ہم نے تیار بھی کر لیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور بہت جلد انشاءاللہ، یعنی کہ جب تک کتابیں ختم ہوگی تب تک آبجیکٹیو پورا بن کر تیار ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد تو پھر سمجھیے گردہ ہی چلے گا، ٹھیک. آبجیکٹیو مل بھی گیا، سبجیکٹیو مل جائے گا. پھر اس کے بعد مضمون لکھنے کے لیے بھی بہت ساری کتابوں کا ہم نے اکٹھا کیا ہے. پھر وہاں پہ آپ کو اگزامپل کے طور پہ مضمون، خط لکھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم آپ تک پیش کر دیں گے. بس آپ جڑے رہیے، انشاءاللہ کامیابی تو ضرور بھی ضرور ملے گی. ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ ایگزام میں آپ کو کہیں اور سے پوچھا جائے، یعنی کہ اس چینل سے اگر آپ پڑھ رہے ہیں نا تو اتنا تو یقین رکھیے کہ ضرور بھی ضرور کامیابی مل کر ہی رہے گی. ہاں، چونکہ کتاب سے پوچھے گا، آؤٹ آف سلیبس تو پوچھ نہیں سکتا ہے. بس حوصلہ رکھیے، یہیں سے پوچھے گا. کہاں سے پوچھے گا؟ دیکھیے گا آبجیکٹیو جب لائیں گے تو پھر کیسے ہوگا، ایک بھی چیزیں نہیں چھوٹے گی. اور جب آبجیکٹیو تو ہم کو لگتا ہے کہ بہت جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد پھر پریکٹس جب آپ کا ہوگا تو ایک دن کے اندر میں 10 20 30 چیپٹر جو سوالات جو بنائے جائیں گے تو گاہے بگاہے، یعنی کہ کئی بار اس کو پیش کر دیا جائے گا پوری کتاب کو، یعنی کئی بار اس کو چکر لگا دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا. یعنی پریکٹس سیٹ تیار اس حساب سے کیا جائے گا کہ کئی بار اس کے آپ چکر لگا لیں پوری کتاب کا. تو اس سے اور آپ کے اندر مضبوطی ہو جائے گی، آپ کی پڑھائی کے اندر. اور کیا ہوگی، کیا کہتے ہیں اس کو، آپ کے علم کے اندر اور اضافہ ہو جائے گا. اور پھر اس طرح سے انشاءاللہ مستقبل میں ضرور کامیابی کا جھنڈا آپ لہرائیں گے، ٹھیک ہے نا. چلیے، تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ لاہور ہی سے پورے ملک میں ان کی ادبی شہرت پھیلی. تو آج کل اتنا زیادہ پڑھانا پڑ رہا آف لائن کے اندر بھی کہ آوازیں تھوڑی سی بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. زور سے آدمی نہیں بول سکتا چونکہ آف لائن میں کافی زیادہ پڑھانا پڑ رہا ہے. اور چونکہ وہاں بھی 12th والے بچے ہیں، پھر 10th والے بچے ہیں، پھر اس کے بعد یہ جو مظہر الحق بورڈ سے جو مولوی فقانیہ استانیہ اس کی جو تیاری ہوتی ہے تو اس میں بھی بہت سارے بچے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کافی زیادہ پڑھانا پڑتا ہے، بہت زیادہ بولنا پڑتا ہے دن بھر، پھر رات میں 12 بجے رات تک، سمجھ گئے. چلیے، اس کے بعد کہتے ہیں 1927 عیسوی کے آخر میں وہ حیدرآباد چلے گئے. یہاں وہ پہلے محکمہ رجسٹریشن میں نقل و نویس اور بعد میں سب رجسٹرار ہوئے. ان کا مختلف جگہوں پہ تبادلہ ہوتا رہا. 1942 عیسوی میں وہ ریٹائر ہوئے. ریٹائر ہونے کے بعد لکھنؤ آئے جہاں ان کے اہل و عیال رہتے تھے. مالی تنگی کی وجہ سے وہ برابر حیدرآباد آتے جاتے رہے. معاشی اعتبار سے وہ ہمیشہ پریشان ہی رہے. یعنی کہ کہہ لیجئے یگانہ چنگیزی صاحب جو تھے وہ پیسے کے اعتبار سے وہ ہمیشہ پریشان ہی رہے، سمجھ رہے نا، اپنی زندگی میں. اس کے بعد کہتے ہیں یگانہ کے دونوں بیٹے اور بڑی بیٹی پاکستان جا چکے تھے. 1951 عیسوی میں بیگم یگانہ بھی پاکستان چلی گئی، یعنی ان کی بیوی بھی چلی گئی، بیٹے بھی چلے گئے اور بڑی بیٹی بھی ان کی پاکستان چلی گئی. یگانہ اس کربناک تنہائی کو برداشت نہیں کر سکے اور خود بھی پاکستان جا پہنچے. اب ظاہر سی بات ہے، آپ کے گھر کے سارے لوگ پاکستان چلے جائیں یا کہ دوسری جگہ چلے جائیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ اکیلے بھی رہنا مناسب نہیں سمجھیے گا، ٹھیک ہے نا. اب بھی وہیں جانا مجبوراً وہاں پہ آپ رہنا پسند کیجیے گا، مجبوری کے طور پہ. اس کے بعد کہتے ہیں 1952 عیسوی میں وہاں سے واپس لکھنؤ آئے. اپنی زندگی کے آخری 3 برسوں میں انہوں نے بہت مصیبتیں جھیلیں.
آخر کار 1956 عیسوی میں 4 فروری کی درمیانی رات میں ان کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ کربلائے منشی تفضل حسین وکٹوریہ گنج میں تدفین عمل میں آئی، مطلب یہ ایک جگہ کا نام ہے، یہیں پہ ان کو دفن کر دیا گیا، ان کا یہیں پہ جنازہ پڑھایا گیا اور یہیں پہ دفن کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ منشی تفضل حسین وکٹوریہ گنج، ٹھیک۔ اس کے بعد کہتے ہیں بابو یہ گانا کہ انانیت حد سے زیادہ بڑی ہوئی تھی، کیا تھی؟ انانیت حد سے زیادہ بڑی ہوئی تھی۔ انانیت کا مطلب یہ ہوتا ہے بابو یہاں پہ کہ غرور، تکبر، گھمنڈ، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ یہ گانا چنگیزی کی جو تھی نا، ان کے اندر غرور اور تکبر بہت زیادہ تھا، سمجھ گئے نا، زیادہ بڑی ہوئی تھی۔ تو اسی وجہ سے شعراء لکھنؤ سے ان کی خاصی چشمک رہی، یعنی کہ ان سے پٹتا نہیں تھا، یعنی لکھنؤ کے جو شعراء تھے نا تو ان سے پٹتا ان کو بالکل بھی نہیں تھا، چونکہ یہ غرور کرتے تھے نا۔ انانیت کا مطلب یہ ہوتا ہے غرور، گھمنڈ، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد کہا انہوں نے مختلف لوگوں کے خلاف لکھا، جس میں غالب، اقبال اور عزیز لکھنوی وغیرہ کے نام زیادہ اہم ہیں، یعنی کہ مختلف لوگوں کے خلاف لکھا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ بہت سارے لوگوں کے خلاف انہوں نے غزلیں لکھی، اشعار کہے، تو اس سب کا نام ذکر کیا۔ اور کہتے ہیں نشتر یاس، آیاتی وجدانی ترانہ اور گنجینہ وغیرہ ان کی اہم کتابیں ہیں، یعنی کہ یہ جو ذکر کیا یہ کیا ہے، ان کی اہم کتابیں ہیں، تو اس کو یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تھے یہ گانا چنگیزی صاحب جو آپ کے درمیان، جن کے متعلق آپ کے درمیان پڑھایا گیا، پیش کیا گیا، ان کے زندگی کے متعلق مختصر سا پڑھایا گیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ چلیے اب اجازت دیجیے، پھر ملیں گے ہم اگلے والے سبق میں، اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔